अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अरकान दावत की तफसील हम पढ़ रहे हैं और ज़रूरी है कि हम दावत के मैदान में इन अरकान से तफसील के साथ वाक़फ़ियत रखते हों और इसका तारुफ़ हम तफसील के साथ जानते हों। तो अरकाने दावत में हम सबसे पहले जो मदऊ इलई है, यानी जिसकी तरफ हम दावत देते हैं, वो इस्लाम है। तो इस्लाम के बारे में एक दाई को मुकम्मल मार्फत और पहचान होनी चाहिए, जिसके अंदर इस्लाम की तारीफ, इस्लाम के अरकान, इस्लाम की खुसूसियात और इस्लाम का निज़ाम क्या है। इस हवाले से एक दाई मुकम्मल जो है वो मार्फत रखने वाला होना चाहिए कि हम क्यों इस इस्लाम की तरफ लोगों को दावत देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि चूँकि अरकान दावत में सबसे अहम तरीन रुकन ये इस्लाम है, यानी मदऊ इलई, जिसकी तरफ हम लोगों को दावत देते हैं। इस वजह से हमारे कुछ लेक्चर इस पे ज़्यादा होंगे और ये एक यानी कि आप समझ लें कि अक्ली चीज़ है कि साफ ज़ाहिर है कि हम जिस तरफ लोगों को बुला रहे हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा मार्फत होनी चाहिए। बाकी बुलाने वाले, उनकी सिफात क्या हैं, दाई और जिनको बुलाना है उनकी मार्फत और पहचान हासिल करना, ये भी चीज़ें हैं, असबाब, ज़राए, सोर्सेज वगैरह। लेकिन इस्लाम के बारे में एक मुकम्मल हमें मार्फत होनी चाहिए। तो इस हवाले से आज हम एक नए मौजू की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं और वो है इस्लाम का निज़ाम। हमने इस्लाम की खुसूसियात को पढ़ा, खुसूसियात में से एक जुज़ है इस्लाम का निज़ाम। हम जानते हैं कि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम हमें हर मौजू में, हर शोबे में, शोबाजात में से हमें एक निज़ाम, मुकम्मल निज़ाम देता है। इस्लाम के अंदर एक निज़ाम नहीं है कि हम उस निज़ाम को लेकर लोगों से बात करें कि ये हमारा इस्लामी निज़ाम है, इस फलां चीज़ के अंदर नहीं, बल्कि इस्लाम के अंदर हर टॉपिक पे, हर शोबे में, हर जिंदगी से मुताल्लिक जो मसाइल हैं उनसे मुताल्लिक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और निज़ाम मौजूद है, जिसकी तफसील ये है कि इस्लाम अखलाकी निज़ाम भी देता है, इस्लाम मुआशरती या इज्तिमाई निज़ाम भी देता है, निज़ाम फतवा भी देता है, निज़ाम मुहासबा भी है, निज़ाम हुक्म भी है, निज़ाम इक्तिसाद भी है, माली निज़ाम, निज़ाम जिहाद भी है, निज़ाम हुदूद और तज़ीरात भी है। तो चूँकि हम जिहाद के हवाले से और हुदूद और तज़ीरात के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से हम इन चीज़ों की तफसील में नहीं जाएंगे। हम इन चीज़ों की तफसील के अंदर, डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, ताज़ीरात, जिहाद वगैरह, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। और इस तरह हम इक्तिसादी निज़ाम के हवाले से भी कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं फ़िक़्ह के अंदर, जिसके अंदर हमने सूद और ये माली मामलात और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इस वजह से इनमें सिर्फ कुछ मेन पॉइंट जिक्र किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो इस्लाम के ये निज़ाम है, एक अखलाकी निज़ाम हो या मुआशरती इज्तिमाई निज़ाम हो, निज़ाम फतवा हो, निज़ाम मुहासबा हो, यानी बड़े बड़े उमरा का भी मुहासबा इस्लाम के अंदर होता है, हत्ता के खलीफा का भी मुहासबा होता है। ये नहीं है कि उसका कोई मुहासबा करने वाला नहीं है। और एक वगैरह बाकायदा निज़ाम हुक्म इस्लाम के अंदर मौजूद है, और ऐसा हुक्म है जिसके अंदर अदल इंसाफ को मद्देनजर रखा गया है और मुसावात और रवादारी को मद्देनजर रखा गया। ये सारे कवानीन हैं जो इस्लाम हमें देता है। तो हम इन सारी चीज़ों के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ताकि मुकम्मल हमारे पास ऐसे दलाइल हों कि जिन दलाइल की बुनियाद पर हम किसी से बात कर सके कि हम लोगों को इस्लाम की दावत क्यों देते हैं। तो और ये अहम तरीन रुकन है दावत के अरकान में से। तो आइए हम सबसे पहले इस्लाम के अखलाकी निज़ाम के हवाले से हम कुछ मालूमात लेते हैं। इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें जिक्र की जा सकती हैं और काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ वो चीज़ें जिक्र करूँगा कि जिन चीज़ों से इस्लाम के अंदर अखलाक की अहमियत वाज़ेह होती है। अखलाक का मुकाम क्या है, अखलाकियात और अच्छी आदात, अच्छी सिफात, इनकी क्या अहमियत है और इनका क्या मुकाम है, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिर्फ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ताकि पता चले कि ये चीज़ें हैं जिनको हर अक्लमंद इंसान एक्सेप्ट करता है और इंसानी नेचर भी कबूल करती है, फितरत भी कबूल करती है, मुआशरा भी कबूल करता है। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, कोई ऐसा मुआशरा नहीं है कि जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करता हो, इन चीज़ों को कबूल ना करता हो। कोई ऐसा अक्लमंद इंसान नहीं जो इनको रिजेक्ट करता हो। कोई ऐसी सही फितरत नहीं है, नेचर नहीं है जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करती हो। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं हम जिसकी तरफ लोगों को दावत देते हैं,
اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کی طبیعت کو نفرت ہو یا جس سے آپ کی عقل کو نفرت ہو یا آپ کی سوسائٹی سے قبول نہ کرتی ہو تو آپ ہمیں کہیں کہ بھئی آپ کے اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں جس وجہ سے ہم آپ کے اسلام کو قبول نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس وجہ سے آپ اس حق کو رد کر سکیں، اس کو ریجیکٹ کر سکیں، تو پھر آپ کو قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ پھر آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہی تو اصل میں ہمارا ایک دعویٰ ہے جس کو ہم لے کر چلے ہیں. تو آئیے اسلام کے اخلاقی نظام پر ہم اگر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام کے اندر اخلاقیات کی، مکارم اخلاق کی، اچھی صفات کی اہمیت جو ہے وہ نبی کائنات کی زندگی سے واضح ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے واضح ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخلاق کو بیان کرنا چاہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی رسالت کے ساتھ اخلاق کو جوڑا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اچھے اخلاق بانٹنے کے لیے، مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اور ایک روایت میں ہے مکارم الاخلاق. البتہ جس حدیث میں مکارم الاخلاق کے الفاظ ہیں اس میں کچھ کلام ہے، لیکن صحیح سند کے صالح الاخلاق ہے معنی ایک ہی ہے، مکارم اخلاق ہیں یا صالح الاخلاق ہیں، مراد حسن خلق ہے، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھی صفات انسان کے اندر ہونا، یہ اصل میں مطلوب ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت، میں مبعوث کیا گیا ہوں، مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے. آپ اپنا ہدف بتا رہے ہیں، جہاں لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، الہی کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، وہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس وجہ سے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اچھی صفات کو لوگوں میں عام کروں، تاکہ میں اخلاق اور کردار کو مکمل کروں، اپنے معاشرے کو، اپنے ماننے والوں کو با اخلاق بناؤں، با کردار بناؤں. اور ہر صاحب عقل کردار کو، اخلاق کو، اس نے خلق کو پسند کرتا ہے. تو نبی کائنات کو بھی اللہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ اس نے اخلاق اور مکارم اخلاق کی بلندیوں تک پہنچائیں، نیچے سے اٹھا کر لوگوں کو اوپر کی طرف اچھے کردار کے مالک بنائیں، اچھے اخلاق کے مالک بنائیں. مجھے بتائیے کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے نفرت کرنی چاہیے؟ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات، بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ میرا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ میں اخلاق کو بانٹوں، کردار کو عام کروں، اچھے اخلاق والے سب کو بناؤں، اچھے کردار والے بناؤں، لِأُتَمِّمَ، تاکہ میں تمام کروں، مکمل کروں صالح الاخلاق، یعنی مکارم اخلاق کو. جو لوگوں کے اندر کردار کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، رویوں کے اندر زیادتی اور رویوں کے اندر گھٹیا پن ہے، اس کو بہتر کر کے بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا کہ جب قیامت کو ترازو میں اعمال کا وزن ہوگا تو سب سے بھاری چیز جو ترازو میں ہوگی وہ حسن خلق اور اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ میزان میں، ترازو میں قیامت کو سب سے بھاری چیز جو ہے حسن خلق سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس نے اخلاق سے، اس نے کردار سے بڑھ کر کوئی چیز ترازو میں قیامت کو بھاری نہیں ہوگی. اور نبی کریم علیہ السلام نے جب مومنوں کا آپس میں تقابل کرنا چاہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نے اخلاق اور اچھے کردار کے مالک مومن کو افضل قرار دیا ہے. فرمایا کہ مومنوں میں سب سے افضل اچھے کردار والا، اچھے اخلاق والا ہے. یہ کردار کی اہمیت ہے، یہ اخلاق کی اہمیت کو بیان کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ آپ نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ اچھے اخلاق کا مالک ہونا، اچھے کردار کا مالک ہونا، یہ مومنوں میں نمایاں کر دینے والی صفت ہے. جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ دیگر مومنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل اور اکمل اخلاق میں زیادہ اچھا ہے. احسنهم، جو ان میں زیادہ بہتر ہے، خلقاً، اخلاق کے اعتبار سے. یہ سنن نبی داؤد، ترمذی وغیرہ میں صحیح حدیث ہے. اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخلاق کی ترغیب، مکارم اخلاق، اچھی صفات، اچھی خوبیوں کی طرف بلانے کے لیے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جس آدمی کا کردار زیادہ بہتر ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، اس قدر وہ قیامت کو میرے زیادہ قریب ہوگا، اس قدر وہ قیامت کو میرے زیادہ قریب ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی واقرب ان من احبکم، سوری من حرف جارہ ہے،
इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामती अहासिनकुम अखलाका, बेशक तुम में से ज्यादा महबूब मेरे नजदीक और ज्यादा करीब मेरे मजलिस के एतबार से क़यामत को, यानी बैठने के एतबार से ज्यादा करीब, अहासिनकुम अखलाका, तुम में जो उसने अखलाक का मालिक होगा, जिस कदर ज्यादा उसने अखलाक का मालिक होगा उस कदर मुझे ज्यादा महबूब भी है और मेरे ज्यादा करीब भी। अल्लाह अकबर। अब यहाँ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को, अपने मानने वालों को अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक, अच्छे रवैये, अच्छी सिफात से मौसूफ होने का दर्स दे रहे हैं, तरगीब दिला रहे हैं और अजर व सवाब भी बयान कर रहे हैं कि तुम अगर अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार अपनाओगे तो तुम्हारा ये रवैया और तुम्हारा ये अखलाक बर्बाद नहीं जाएगा, फजूल नहीं जाएगा, बल्कि मेरी मोहब्बत तुम पाओगे, मेरा कुर्ब तुम्हें हासिल होगा, क़यामत को जन्नत में मेरी मजलिस और मेरे साथ बैठोगे। तो ये एक तरगीब है और ये उबारना है अच्छे अखलाक और अच्छे रवैयों पर। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाकायदा अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे उसने अखलाक की तरफ रहनुमाई कर दे मेरी, अल्लाह मुझे अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार वाला बना दे। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक लंबी हदीस है, वो फरमाते हैं अन्नहु काना इज़ा कामा इलस्सलाह, अल्लाह के नबी जब रात को नमाज के लिए खड़े होते थे, सलातुल लैल के लिए, तहज्जुद के लिए, तो अल्लाह के नबी एक लंबी दुआ पढ़ते थे, इन्नी वज्जहतु वजही लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द। ये एक लंबी दुआ है, उसका एक जुज़ है अल्लाहुम्मा हदीनी लि अहसनिल अखलाक ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंता वस्रिफ अन्नी सय्यहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यहा इल्ला अंता। अल्लाह के नबी ये दुआ में से, उस दुआ में से ये दुआ भी करते थे कि अल्लाह मेरी रहनुमाई कर, मुझे हिदायत दे उसने अखलाक की तरफ, मकारिम अखलाक की तरफ, अच्छी सिफात की तरफ, अच्छी खूबियों वाला बना दे, अच्छी सिफात वाला बना दे। ला यहदी लि अहसनिहा इल्ला अंता, अल्लाह नहीं अच्छी सिफात की तरफ कोई रहनुमाई करने वाला मगर तू ही, अल्लाह नहीं हिदायत देने वाला मकारिम अखलाक की तरफ, उसने अखलाक की तरफ मगर तू ही। वस्रिफ अन्नी सय्यहा, अल्लाह मुझे बुरी आदात से बचाना, अल्लाह मुझे बुरी सिफात से बचाना। ला यस्रिफ अन्नी सय्यहा इल्ला अंता, अल्लाह बुरी सिफात नहीं कोई दूर कर सकता मुझसे मगर तू ही, अल्लाह तू ही मुझे महफूज कर सकता है बुरी आदात से, बुरी खसलतों से, बद अखलाकी से, बद किरदारी से, अल्लाह मुझे बचाना और मुझे महफूज कर ले। ये एक लंबी हदीस का जुज़ मैंने आपके सामने जिक्र किया है। अलमुहिम उसके अंदर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रात को तहज्जुद के अंदर ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे उसने अखलाक और उसने किरदार वाला बना दे, मेरी रहनुमाई कर, मुझे हिदायत दे उसने अखलाक की तरफ, और मुझे बुरे अखलाक और बुरे रवैये से बचाना जिससे लोग नफरत करें, और वो सिफात मेरे अंदर पैदा कर दे कि लोग मेरी दावत को कबूल करें, लोग मेरे जो मेरी दावत का मिशन और जो असल मकसूद है उस तरफ आए, लोग मेरे अखलाक से मुतासर होकर। और यही वजह थी कि मुसलमानों के अखलाक की वजह से, मुसलमानों के किरदार की वजह से लोग शहरों को फतह करते थे। पहले शहरों से उनके दिलों को फतह करते थे और फिर जब दिल फतह हो जाते थे तो वो खुद अपने शहरों के दरवाजे खोल देते थे। लिहाजा ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये जो एक साजिश की जाती है कि इस्लाम जो है वो तलवार की बुनियाद पे फैला है, इस्लाम जो है वो तलवार के बलबोते पे फैला है, तलवार के जोर पे फैला है, ये एक प्रोपेगेंडा है इस्लाम के खिलाफ, ये एक इस्लाम के खिलाफ साजिश है। इस्लाम अखलाक की बुनियाद पे फैला है, इस्लाम किरदार की बुनियाद पे गालिब आया है, इस्लाम मकारिम अखलाक की बुनियाद पे लोगों के दिलों में घर करके गया है। इस्लाम इस लोगों के दिलों के अंदर जो इस्लाम ने घर किया है, जो जगह पकड़ी है, ये अहले इस्लाम के किरदार की वजह से है, अहले इस्लाम के रवैयों की वजह से है। और आज लोग जो इस्लाम से दूर हैं उसकी वजह हमारे किरदार और रवैये हैं, उसकी वजह भी हमारे किरदार और हमारे अखलाक और हमारे रवैये हैं कि हमने अपने अखलाक को बेहतर करने में हमने तवज्जो देना छोड़ दी, अपने रवैयों को बेहतर करने में हमने तवज्जो देना छोड़ दी। तो जब हम लोगों ने, मुसलमानों ने अपने रवैये बदल लिए, अपने किरदार और अखलाक को बेहतर करने की तरफ तवज्जो ना दी, तो फिर लोग हमसे मुतनफर होना शुरू हो गए, लोग हमसे भागना शुरू हो गए, जबकि इस्लाम फैला ही अखलाक और किरदार की बुनियाद पे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जिंदगी को पढ़ें, आप सल्लम के अगर हालात का मुताला करें, तो आप ये जान सकते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़ा दुश्मन भी आपके अखलाक और किरदार से मुतासिर होकर आपके सामने ज़ेर हो जाता था और आपकी दावत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता था। इस वजह से हम सबको जहां मेहनत करने की जरूरत है, अपने अखलाक और किरदार को सबको बेहतर करने की जरूरत है, वहां हमें दुआ की भी जरूरत है। अल्लाहुम्मा हदीनी लिअहसनिल अखलाकी
لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. یہ دعا بھی ہمیں کرنی ہوگی. جب نبی کائنات یہ دعا اللہ سے رات کو تہجد میں کرتے تھے تو ہمیں یہ دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تاکہ لوگ ہماری دعوت سے متاثر ہوں، لوگ ہمارے جو مشن ہے اس سے متاثر ہوں اور ہمارے ساتھ جڑیں، اور اس اسلام کو جو خیر ہے جیسے ہم اپنے لیے خیر چاہتے ہیں ایسے میں دوسروں کے لیے بھی اس خیر کو پسند کرنا ہوگا. قرآن کریم، یہ تو ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ویسے یہ موضوع بہت زیادہ وسیع ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگر اس حوالے سے ہم بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی کیسے دعوت دی، کیسے آپ نے اخلاقیات کی طرف لوگوں کو بلایا، کیسے آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی، کیسے آپ نے لوگوں کو اجر و ثواب بیان کیا، تو حدیثیں بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف میں نے آپ کے سامنے 2-4 مثالیں ذکر کی ہیں. ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے اس کو آسمانی کتاب مانتے ہیں لوگ، غیر مسلم بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اگرچہ حدیث کا مطالعہ بہت کم غیر مسلم کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں. تو ہم قرآن کی روشنی میں ان چیزوں کو زیادہ واضح کریں گے. ہم قرآن کریم، چونکہ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، حدیث تو قرآن کی شرح ہے، ہم قرآن کریم کی روشنی سے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا اسلام کیا ہے. تو آئیے ہم اگر نظام اخلاق کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم جب بعد میں نظام سیاست کی بات کریں گے، اقتصاد کی بات کریں گے یا محاسبہ کی بات کریں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ نظام جہاد یا دیگر چیزوں کی جب ہم بات کریں گے حکم کی، تو انشاءاللہ وہاں بھی ہم یہ خوبیاں بیان کریں گے قرآن کی روشنی کے اندر. لیکن اخلاقیات کے دائرے کے اندر حسن اخلاق، اچھی صفات، اچھے رویے، اچھا کردار، انسانیت کی عزت، انسانیت کے وقار کو باقی رکھنا اور انسان کو بطور انسان کے حقوق دینا، اس حوالے سے جو اسلام کی قرآن کے اندر تعلیمات ہیں، ہم اس کو ذرا تھوڑا واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری دعوت جو ہے وہ واضح. تو قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جن میں مکارم اخلاق کی دعوت دی گئی. مکارم اخلاق کا مطلب حسن اخلاق ہے، اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھے رویے، اچھی صفات اور خوبیاں. اور بری صفات سے روکا گیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، سزائیں بیان کی گئی ہیں اور وعید وارد ہوئی ہے. اچھی صفات سے موصوف لوگوں کی مدح کی گئی. قد افلح المومنون، اس صورت کو آپ پڑھتے جائیں، دیکھیں اچھی خوبیوں کے مالک لوگوں کی اللہ نے کیسے کیسی صفات بیان کی، اہل ایمان کی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ دیکھیں کیسی کیسی خوبیاں اللہ نے تعریف کی ہے، مدح کی ہے اچھے اخلاق والے لوگوں کی، اچھے کردار والے لوگوں کی، اچھے رویے والے لوگوں کی. اور جو برے رویوں والے ہیں ان کی مذمت بھی کی ہے، ان کی سزا بھی بیان کی ہے، ان کے بارے میں وعید بھی وارد ہوئی. یہ چیزیں اگر ہم قرآن کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے تو اسلام کسی وعدے کی وفا کا حکم دیتا ہے. اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، کسی سے عہد کیا ہے، وہ دشمن کیوں نہ ہو، آپ اس وعدے کو پورا کریں، آپ اس عہد کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو. تمہارا دشمن سے اگر معاہدہ ہو جاتا ہے اس معاہدے کو بھی تم نے نہیں توڑنا. یعنی اپنے تو اپنے ہیں، تم نے دشمن کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے. اگر اس کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا ہے، اس کو پناہ دے دی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمہ کو قتل کر دیا، جنت میں جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. آئیے ذرا بتائیے کوئی ایسا اور مذہب ہے جو یہ اسلوب رکھتا ہو، جو یہ ضابطہ اور یہ نظام رکھتا ہو؟ تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو، کسی ذمی کو قتل کر دیا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ مسلمان. تو اسلام ہمیں عہد وفا یعنی وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ ہمارا وعدہ اللہ کے ساتھ ہو تب بھی، رسول کے ساتھ ہو تب بھی، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہو، مسلمان کا کافر کے ساتھ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ ہو، ہر صورت میں ہم نے اس کو پورا کرنا. قرآن بلا علم کسی بات کرنے سے بھی روکتا ہے. جب تک آپ کے پاس اس چیز کا علم نہیں، آپ اس میں تکے نہ لگائیں. اور یہ قاعدہ ضابطہ ایک ایسا قاعدہ اور ضابطہ ہے جو ہر فن کے اندر، ہر میدان کے اندر لاگو ہوتا ہے، اور انسان کو اس کے اقوال و افعال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. انسان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا علم، بغیر علم کے کچھ کہنے سے روکتا ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہے. اور اس کے بعد اگر کچھ انسان بولے گا
تو اس کو اس کے بولنے کا ذمہ دار اور مسئول ٹھہراتا ہے کہ جو بات کرے گا اس کا ذمہ دار ہے، اس کا مسئول ہے۔ تو بھائی جب وہ اپنے اقوال و افعال کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، تو پھر کیوں وہ بات کرے جس کا اس کو علم نہیں؟ آپ سائنس کے میدان کے اندر، آپ میڈیکل کے شعبہ کے اندر کسی کو بلا علم گھسنے نہیں دیتے، بات نہیں کرنے دیتے، تو اسلام کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر کیسے کرنے دیں گے؟ لہذا یہ قاعدہ کلیہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے کہ بلا علم کچھ کہنا یہ درست نہیں، اور اگر کوئی کہے گا تو اپنے کہے گئے کا ذمہ دار ہوگا اور مسئول ہوگا۔ یہ قاعدہ عام ہے، یہ تمام صاحب عقل اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہمارا قرآن اس کی دعوت دیتا ہے، آپ اس کو غلط کہتے ہیں، کیا اس کی تائید آپ نہیں کرتے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کا آپ کو علم نہیں، اور اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا آپ کو علم نہیں۔ ان السمع، بے شک سننا کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سب جواب دیں، ان سب سے سوال ہوگا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے کچھ سنا ہے تو اس کا بھی محاسبہ ہوگا، آپ نے کچھ دیکھا ہے تو اس کا بھی محاسبہ ہوگا، آپ نے دل کے اندر کچھ سوچا ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کا سوال ہوگا۔ قرآن کریم میں تکبرانہ چال چلنے سے روکا گیا ہے، تکبر کرنے سے، اکڑنے سے، غرور کرنے سے، دوسروں کو گھٹیا سمجھنے سے، دوسروں کو نیچا دکھانے سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اگر زور سے زمین پہ قدم مارو گے تو اس سے زمین نہیں پھٹے گی، لیکن نقصان اپنا کرو گے۔ اس وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو دھیما کر لیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ انک لن تخرق الارض، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم آسمان جو ہے وہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے۔ جبال پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑوں کی بلندیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو کہ تم تکبر سے پاؤں رکھو اور اچھل کر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ، ایسا جمپنگ نہیں ہوگی اتنی زیادہ، تو تمہارے اندر سپرنگ نہیں لگے ہوئے کہ تم پاؤں زمین پہ مار کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ گے، اور نہ ہی تمہارے قدم اس قدر میخے ہیں کہ تم مار کے زمین جو ہے اس کو پھاڑ دو گے۔ جب تمہاری حیثیت ایک انسان کی ہے تو انسان کے اندر انسان بن کر رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ میں انسان ہو کر زمین پھاڑ دوں گا اور پاؤں مار کے سپرنگ بن کے اٹھ کر میں پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک اسلام ہمیں ایک رویہ دیتا ہے، اسلام ہمیں ایک اس نے خلق دیتا ہے کہ آپ نے تکبر نہیں کرنا، اپنی حیثیت سے بڑھنا نہیں ہے، اپنے مقام سے بڑھنا نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ اسی طرح قرآن کریم فضول خرچی، بخل وغیرہ اس طرح کی صفات سے روکتا ہے، یعنی ایسی صفات کہ جن صفات کے اندر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، جن صفات اور خوبیوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، غریب آدمی غریب تر ہو سکتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے ایسی صفات کا حکم دیا گیا جو بہتر کر سکتی ہیں، اور ایسی صفات سے روکا گیا جو اس معاشرے کے غریب فرد کو غریب کر سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ پوری دنیا میں اگر ایک ایسٹیمیٹ لگائیں کہ پوری دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں ان شادیوں میں کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، اگر ہم غیر اسلامی ممالک کی اگر بات نہ کریں، اگر ہم صرف اسلامی ممالک کی بات کریں، تو اسلام کے اندر مسلمان باوجود اس کے کہ وہ اسلامی طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہیں، اسلامی قوانین کا کچھ نہ کچھ پاس کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنا کھانا اسلامی ممالک میں ضائع ہوتا ہے، اتنی خوراک ضائع ہوتی ہے شادیوں پہ، بیاہوں پہ، تقریبات پہ۔ تو مجھے بتائیں، جو غیر مسلم ہیں، جو اس تہذیب سے واقف نہیں ہیں، جو درندوں کی طرح کھاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں کتنے ٹن، بلین ملین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے، آپ تصور کریں۔ لیکن جو اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے، اسلام ہمیں فضول خرچی سے روکتا ہے، اسلام ایک محدود حد تک انسان کو اس کی ضروریات کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ ایک نظام ہے۔ اسلام کے جو نظامات ہیں، یہ انظمہ ہیں، ان میں سے کہ یہ نظام ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو ان کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو، اور بے جا مت خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اپنی ضروریات سے بڑھ کے نہ خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے تمہیں کل ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر ایکسٹرا تمہارے پاس موجود ہے تو ان لوگوں کو دو جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ضائع کیا جائے، اس کو بہا دیا جائے، آپ جو ضرورت مند محتاج ہیں ان کو دے کر ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرو۔ تو یہاں دیکھیں تکافلی نظام ہے، یہاں صلہ رحمی ہے، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، اور چیزوں کے ضیاع سے روکا گیا ہے، اور یہ ہر صاحب عقل اس کی تائید کرتا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ قابل تعریف اور قابل ستائش سمجھا جاتا ہے، اور بلکہ اس کام سے، فضول خرچی سے روکنے کے لیے انسان کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک جو بے جا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو نعمت کی قدر کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق اسے خرچ کرتا ہے اور اس کی مناسب جگہ پہ لگاتا ہے، مناسب جگہ پہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے در حقیقت۔ اور جو ناجائز خرچ کرتا ہے، فضول خرچ کرتا ہے اور مناسب جگہ پہ خرچ نہیں کرتا، یہ حقیقت میں اللہ کی ناشکری کر رہا ہے اللہ کی نعمت کی۔ اسی طرح قرآن کریم ہمیں ہر حال میں ہر طرح کے لوگوں سے عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، ایک نظام ہے اخلاق کے اندر جو ہمیں کردار کے اندر اسلام نے نظام دیا ہے۔ ہر حال میں اور ہر طرح کے لوگوں سے عدل و انصاف کرنا ہے، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، دشمن کیوں نہ ہو، اس سے بھی آپ نے عدل کے داموں کو نہیں چھوڑنا، عدل و انصاف سے کام لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف پر مبنی بات کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مد مقابل تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تم نے بات سیدھی کرنی، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا، تم نے عدل کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ یعنی اگر تمہارا کسی قوم سے کوئی حسد ہے یا کوئی اختلاف ہے یا دشمنی ہے یا ان کے ساتھ تمہارا تعلقات کی خرابی ہے، تو یہ تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چھوڑ دو اور عدل کے دامن کو چھوڑ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہاں تو دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف سے پیش آنے کا حکم ہے اسلام کے اندر، اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اور یہ قرآن نے اور حدیث نے جو ہمیں نظام اخلاق دیا ہے، نظام کردار اخلاقی نظام دیا ہے، یہ اس کی چند ایک جھلکیاں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نیکی میں تعاون اور برائی میں عدم تعاون کا حکم ہے۔ اب کتنی اچھی خوبی ہے، کتنا اچھا اخلاق ہے کہ آپ نے نیکی کے کاموں میں جو لوگوں کو نفع دے سکتے ہیں کام، لوگوں کی منفعت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے جو کام ہے، ان میں تعاون کرو۔ آپ دیکھیں یہ قاعدہ عام ہے، کسی جگہ بھی جو انسانیت کا جہاں فائدہ ہے، پہلے انسانیت ہے، جہاں انسانیت کا فائدہ ہے، اس کے بعد جہاں مسلمانوں کا فائدہ ہے وہاں آپ تعاون کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، بلکہ بڑھنے کا حکم دیا گیا، تعاون کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جہاں خرابی ہو وہاں آپ نے تعاون نہیں کرنا، جہاں قانون پہ حملہ ہو، جہاں کسی ملک کے نظام پہ حملہ ہو، جہاں کسی کے کردار پہ حملہ ہو، جہاں کسی کی عزت پہ حملہ ہو، کسی کے مال پہ حملہ ہو، آپ نے وہاں تعاون نہیں کرنا، بلکہ آپ نے وہاں اس کے ہاتھ کو روکنا ہے۔ جیسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، کہ اس کے ساتھ مدد کریں اس کی ظالم کے مقابلے میں، لیکن ظالم مسلمان کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو ظلم سے روکنا، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اس قدر بہترین نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور برے کاموں میں، برائی کے کاموں میں اور جو زیادتی کے کام ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔
اسی طرح ظلم اور اہل ظلم کی مذمت کی گئی اور ظالموں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جان لیں گے کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے، یعنی جو ظلم کر کے جائیں گے دنیا سے وہ کس جگہ جا کے پناہ لیں گے، آخر کار اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اور وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا خالق و مالک ہونے کے باوجود اللہ نے سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، فرمایا یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو میں نے سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس کے بعد تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا ظلم قیامت کی تاریکیاں ہیں، قیامت کے اندھیرے ہیں، اور جہنم کی آگ کی تہیں اور آگ کے اندھیرے ہیں۔ جو دنیا میں ظلم کرتا ہے وہ قیامت کو اس قدر جو ہے وہ جہنم کی تاریکیوں میں اور جہنم قیامت کے اندھیروں میں اور تاریکیوں میں ہوگا۔ اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس قدر جتنی زمین پہ قبضہ کرے گا 7 زمینیں اس کے گلے کا توق بنا کے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ظالموں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، ظالموں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ حدود اللہ کو پامال کرنے کے انداز میں ہوں یا کسی اور انداز میں جو ظلم کرتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ظلم کو اور ظالم کو کوئی پناہ نہیں دیتا، اس کے خلاف ہے، اور ہر ملک کے اندر، ہر قانون کے اندر، ہر صاحب عقل کے ہاں ظلم اور ظالم کا کوئی مقام نہیں ہے، اور حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور کرنی چاہیے۔ سچ بولنے اور سچوں کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے اور سچوں کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور بات کرو سیدھی سادی بات، بالکل سیدھی بات کرو جس میں ذرا بھی خلاف واقع کوئی چیز نہ ہو۔ آپ دیکھیں سچ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام عقل مند لوگ متفق ہیں، سچ ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام عقل مند لوگ متفق ہیں، اور سچ کو سارے ہی صحیح مانتے ہیں اور جھوٹ کو سارے ہی غلط مانتے ہیں، اور یہی اسلام دعوت دیتا ہے۔ تو پھر اسلام ماننے میں حرج کیا ہے؟ پھر اسلام کے اندر داخل ہونے میں کیا حرج ہے جب اسلام وہی چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے جو عقل صحیح مانتی ہے، جو فطرت انسان کی صحیح مانتی ہے، جو آپ کا قانون، آپ کا نظام صحیح مانتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہی تم نے کھڑا ہونا کہ تم بھی ان کے ساتھ جھوٹے بن جاؤ، بلکہ سچ بولو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ کا ساتھ دینے والے ہو جاؤ۔ معاف کرنے، جاہل سے اعراض کرنے کا حکم ہے، خذ العفو وامر بالعرف، کہ معافی کو لازم پکڑو، درگزر کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کر لو، جاہلوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بیچارہ جاہل لا علم ہے اس سے الجھنے کا فائدہ بھی تمہیں کوئی نہیں۔ کتنا بہترین قاعدہ اور کتنا بہترین اصول ہے اختلافات کو مٹانے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، آپس میں مودت اور محبت پیدا کرنے کے لیے، اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے درگزر کرنے کا ایک قاعدہ اور اصول بتا دیا گیا۔ اور یہ مکارم اخلاق کی بہترین مثال ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کسی دشمن سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر آپ نے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں نظام اخلاق کے حوالے سے، اخلاقی نظام کے حوالے سے، اس میں یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے روکا گیا اسلام کے اندر، کسی کو حقیر جاننا، برے القابات سے نوازنا یا برے القابات سے پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی قوم، کوئی بھی قوم ہے، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ مسلمان قوم ہو یا غیر مسلم قوم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اہل ایمان نہ مذاق کرے کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ، یعنی نہ مذاق اڑائے کوئی کسی دوسری قوم کا، عسى ان یکونوا خیرا منهم، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، عسى ان یکن خیرا منهن، قریب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں تو رنگ اور ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا،
بلکہ اخلاق اور کردار اور اعمال کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القابات سے نہ پکارو ایک دوسرے کو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے برا گناہ یہی ہے۔ یہ فاسق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کسی کو برے لقب سے پکارو، اس کو برے الٹے نام سے پکارو۔ ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہیں کرے گا یہی ظالم لوگ۔ تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، وگرنہ یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ اس موضوع پہ اگر ہم بات کریں مختلف جہات سے کر سکتے ہیں، لیکن صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے چند ایک قرآن اور حدیث سے وہ چیزیں رکھی جائیں کہ ہمارے اسلام کے اندر ایک اخلاقی نظام بھی ہے، نظام اخلاق بھی ہے، جس کے اندر ایک پورا نظام ہے جو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، مکارم اخلاق کا، اچھے رویے کا، اچھی صفات کا، اور یہ چیزیں ہر عقل مند اسے تسلیم کرتا ہے، ہر سوسائٹی سے قبول کرتی ہے، ہر قانون اسے پاس کرتا ہے، اور ہر نیچر، ہر فطرت اسے ایکسیپٹ کرتی ہے۔ لہٰذا اسی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دیگر جو نظام ہے اسلام کے اندر، مختلف اقتصادی نظام یا جو اس کے علاوہ ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔